आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एक मौजू लाते हैं, उस मौजू को जोड़ते हैं हालात हाज़रा से, कुरान करीम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में अपने मसाइल का हल जानते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के ज़रिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं, हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा मौजू, शायद इस मौजू पर पहले कभी बात नहीं हुई, आज हम इस प्रोग्राम में रख रहे हैं ये बात, क्योंकि दुनिया का हर मौजू ऐसा है कि जिसका ताल्लुक़ हमारे दीन से है, और दुनिया का कोई एक मौजू भी ऐसा नहीं, एक मसला भी ऐसा नहीं जिसका हल हमारा दीन अता ना करता हो। आप और हम अक्सर ये सुनते हैं अपनी सोसाइटी में कि जनाब वाला हमारे माशरे में इंतशार फैलता जा रहा है, ये ज़हनी, फ़िक्री, इल्मी इंतशार, कहीं भी चले जाएं, तिजारत में देख लें इंतशार, मईशत में इंतशार, सियासत में इंतशार। हद तो ये है कि जो हमारे पास अहले इल्म हैं उनके माबैन एक मुंतशिर नज़र आती है ये कौम। क्यों हो रहा है ऐसा, और क्या हमारा दीन मुसलमानों को इस तरह देखना चाहता है? मुसलमान फ़िक्र को मुंतशिर देखना चाहता है? ज़ाहिर है कि नहीं देखना चाहता। कुरान करीम इस बाबत हमारी क्या तालीम फरमा रहा है? एक छोटा सा वाक़या जहन में आया, इसको रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते हैं, 30 दिन के लिए जाते हैं, 40 दिन में वापस आते हैं। हम और आप जानते हैं कि कुरान करीम में मज़कूर है, ज़िक्र है इस वाक़े का। तो कौम को, वो कौम जो शिर्क की जिन्हें आदत है, उस कौम को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके जाते हैं कि देखो ये बहुत ज़्यादा शिर्क के करीब हो जाते हैं, ख़याल रखना है। बछड़े को माबूद बना लिया, आप वापस तशरीफ़ लाए, नाराज़ हुए इस बात पर और भाई से बात की। तो भाई ने क्या कहा इस बात के जवाब में कि तुम्हें मैंने ये कहा था कि कौम को का कंट्रोल करना, कौम पे निगाह रखना, ये कौम बिगड़ गई, तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसा हुआ? मैं रोक सकता था भाई, लेकिन अगर मैं इन्हें रोकता तो कौम बढ़ जाती, मुंतशिर हो जाती। कौम के इंतशार से रोकने के लिए, कौम को इंतशार से रोकने के लिए शिर्क को बर्दाश्त कर लिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, क्या किसी मुंतशिर कौम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हासिल रहती है? ये भी हम जानेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। ख़वातीन हज़रात, इसका हल क्या है, करना क्या है, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर? इनफरादी तौर पर बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना फॉर ए गुड कॉज, एक बड़े फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए मैं कौम को मुंतशिर होने से बचाए रखूँ, अपने दिल को बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से पाक रखूँ, और जहन में बस यही बात रहे कि हम सब एक हैं और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इख्तिलाफ राय हो सकता है, इख्तिलाफ को मुखालिफत ना समझा जाए। इस तरह के ख़यालात अगर किसी, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम तक ये बात पहुँच रही है, कौम को कौम रहने दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। कराची में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान साहब, मुमताज़ आलिम दीन। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का बहुत मारूफ़ नाम, फ़ारिग़ुत तहसील, दारुल उलूम कराची। तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद में। उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम डॉक्टर
حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، خواتین و حضرات، کب ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ پڑھاتے ہیں، تفسیر قرآن، حدیث، عربی ادب آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ پیام صبح کا لازمی جز ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب تشریف فرما ہے، قاری قرآن، قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ ہم سب کے لیے بڑی خوش بختی کی بات کہ قاری محمد اکبر مالکی صاحب آج پیام صبح تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب
آپ کی خدمت میں، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر عطا فرمائی تھی؟ درست جواب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو، یا قوم سمود کو، یا قوم نوح کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، آج کا موضوع یہ جو انتشار ہے، انتشار کے معنی کیا ہیں؟ پہلے آپ یہ فرما دیجئے، انتشار کہتے کسے ہیں؟ ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ دین کی تعلیم کیا ہے؟ دین انتشار سے اس قوم کو، یعنی یہ قوم، یہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ قوم رسول ہاشمی کو اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا اپنا ایک اصل معنی ہے، لیکن جس معاشرے میں وہ جس معنی میں بولے جا رہے ہوں اس کا وہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ انتشار عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے اپنے ذاتی معنی کے اعتبار سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران دو لفظ اور بھی استعمال کیے اور فرمایا کہ اختلاف جو ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے اور مخالفت کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ انتشار بعض اوقات اختلاف کے معنی میں استعمال ہوا، اور اختلاف اور انتشار یہ دونوں کسی بھی شے اس کے پھیلاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا انتشار ہم چاہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہم اسلام کا فروغ چاہتے ہیں، اس کا پھیلاؤ چاہتے ہیں۔ اور جب ہم اختلاف کہتے ہیں تو عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اور خود اردو زبان میں بھی کچھ ادبی ایسے پیرائے ہیں کہ جس میں پھیلاؤ اور تنوع اور ویرائٹی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے حسن کا، اس کے جمال کا، اس کی خوبصورتی کا ایک انداز ہے۔ ہزارہا قسم کے پھول، ہزارہا قسم کے پرندے، ہزارہا قسم کی خوشبوئیں، ہزارہا قسم کے نغمے، ہزارہا قسم کے انسان، ان کے اندر پیدا ہونے والے ہزارہا قسم کے جذبے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم اختلاف تو کہہ سکتے ہیں ویرائٹی کے طور پر، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ جہاں کہیں ویرائٹی اور جو تنوع ہے ان کے درمیان میں دشمنی پیدا ہونا شروع ہو جائے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے، تو اسے ہم انتشار کے معنی میں عام عرف عام استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز اپنی بقا کے لیے دوسرے کو خراب کرنے یا دوسرے کو فنا کرنے کے درپے ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں انتشار سے منع کیا ہے تو اس انتشار سے مراد ہے فساد پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان میں وہ اختلاف پیدا کرنا کہ جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حالانکہ جو ویرائٹی ہے وہ تو حسن و جمال ہے، اور جو مخالفت ہے اس کے بھی اصول اور ضابطے اس طریقے سے متعین کیے گئے اور تمام مہذب معاشرے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ رب کائنات نے تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی سیرت طیبہ وہ اس کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ کسی فرد، کسی قوم، کسی قبیلے کے رویے سے، اس کے رسم و رواج سے، اس کے عقیدے سے، اس کی فکر سے، اس کے نظریے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس مخالفت کی بنیادی نیت یہ ہے کہ ایک شخص
میرے خیال کے مطابق غلط راہ پہ ہے اور مجھے اسے غلط راستے سے ہٹانا ہے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ بات کرنا، دلیل کی قوت کی بنیاد پر اسے سمجھانا اور اس بات پر اسے قائل کرنا کہ یہ راستہ جو تم نے اختیار کر رکھا ہے یہ درست نہیں ہے، اور اسی رویے کو اور اسی نیت کو اختیار کرتے ہوئے دوسرے کی بات اس وجہ سے سننا کہ ہو سکتا ہے کہ میں جسے صحیح سمجھ رہا ہوں اور درست سمجھ رہا ہوں اس میں کہیں کوئی خرابی ہو، تو دوسرے فرد کی بات کو سن کر اسے قبول کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ دونوں طرف کی مخالفت جو ہے یہ پسندیدہ ہے اور انسانی معاشروں کو، تہذیبوں کو، ثقافتوں کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جو ہم مختلف مجالس میں مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پھر کچھ اور لوگ اس کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، کوئی علمی مجلس ہو، یونیورسٹیوں، کالجوں، دینی مدارس، بازار، گھر، خاندان، اس میں مختلف قسم کی آراء آپس میں لوگ بحث تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اس بحث کے نتیجے میں ہم کسی صحیح بات تک پہنچیں گے اور کسی غلط رویے اور عقیدے یا نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، تو یہ والی مخالفت بھی قابل ستائش ہے۔ اس سے علم آگے بڑھتا ہے، انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ لیکن مخالفت کا وہ تیسرا رنگ جو انتہائی خوفناک ہے، جسے نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، اور نہ انسانوں کے معاشرے اسے پسند کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے تو ہر صورت میں کسی دوسرے کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، اس کی بات سچ ہے، اس کی بات حق ہے یا اس کی بات جھوٹ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا کام ہے اس کی مخالفت کرنا۔ اور انیق بھائی، یہ کتنی عجیب بات ہے، اور مجھے اس بات پر سخت جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے جب ہم اپنے میڈیا کے ذریعے سے اور بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں یہ بات سنتے ہیں کہ جناب حزب اختلاف کا تو کام ہی اختلاف کرنا ہے، اس لیے حزب اختلاف نے اگر کسی حزب اقتدار کی بات کی مخالفت کی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ قطعی طور پر یہ بات درست نہیں ہے۔ حق یہ نہیں بنتا کہ اس نے اختلاف کرنا ہے، حق یہ بنتا ہے کہ اگر کسی ایک فریق کی بات غلط ہے تو غلط بات کی مخالفت کی جانی چاہیے، اور اگر کسی اس بات میں وہ اچھائی اور سچائی پائی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کرنا یہ حزب اختلاف کا یا فریق مخالف کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کالجوں کی وہ والی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ جس میں محض ایک لذت کے لیے، اور جسے آپ ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ لفظوں کی جگالی کرتے ہوئے لوگ محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بحثہ بحثی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے معاملے کو تو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ انتشار کا ایک دوسرا سبب جو ہے جو پوری دنیا میں سارے معاشروں میں کسی نہ کسی انداز میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ میں سب سے اچھا ہوں اور میرے علاوہ باقی سب برے ہیں، میری زبان سب سے اچھی، میرا علاقہ سب سے اچھا، میری قوم سب سے اچھی، میرا نظریہ سب سے اچھا، میری پارٹی سب سے اچھی، میرا لیڈر سب سے اچھا، اور میرا ہر کام وہ تو بہتر ہی بہتر ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص نے اس بنیاد سے اپنے آپ کو پیش کیا تو یقیناً وہ بھی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے لوگو، کسی جماعت، کسی فریق کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو، نا انصافی کرنے لگو۔ عدل اختیار کرو، انصاف اختیار کرو، کیونکہ یہی تقویٰ ہے اور تقوی کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی ہم نے مخالفت بھی حق اور سچ کی بنیاد پر کرنا ہے، دلیل کی قوت کی بنیاد پر کرنا ہے، اور دوسرے کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور خود کو بھی صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے مخالفت اگر کبھی کرنی ہے تو اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے انتشار ختم ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل سے بات ہو سکتی ہے ایک ایک نقطے پر کہ ہمارے ہاں یہ جو مخالفت کے انداز اپنائے جاتے ہیں، کیا یہ واقعی کوئی علمی انداز ہے یا انسانی حق کی بنیاد پر یہ انداز اپنایا گیا ہے، یا اس میں جاہلیت اور محض ایک تعصب ہے جس سے آنکھوں
میں جو ہے وہ انسان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے، انسان حق کو نہ پہچان سکتا ہے نہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے تربیت گاہیں درکار ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے بات کی میڈیا کی، آپ نے بات کی جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، آداب گفتگو ہوتے ہیں، شائستگی ہوتی ہے، نفاست ہوتی ہے، جو آپ نے بات فرمائی اسے میں ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کے لیے، لیکن اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ تمام باتیں کہ میں اچھا، میری گفتگو اچھی، میری سوچ اچھی، میرا قبیلہ اچھا، میری زبان اچھی، اور آخری بات یہ کہ میری بات کو آپ مان لیں۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں سختی پر اتر آؤں گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا اور اس طریقے کا ہمارے دین سے کیا تعلق؟ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی، لیکن ہم اس کی جو روح ہے اس بات کی، قرآن کریم جو ہمیں بتا رہا ہے بلکہ بچا رہا ہے ہمیں انتشار سے، منتشر ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں ایک بات رکھنے کی کوشش کی تھی، مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ کیا ایک منتشر قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد حاصل رہتی ہے؟ ارشاد۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انتشار بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ آپ نے خود ہی جو آیت، جو انٹرو میں جو آیت تلاوت کی گئی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، نظامت کرو ورنہ شکست کھا جاؤ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ اور حضرت ہر گناہ کی نحوست ظاہر ہوتی ہے انجام کار۔ انتشار وہ گناہ ہے کہ قرآن کے مطابق اس کی نحوست انجام کار نہیں، دنیا میں آغاز کار۔ اللہ، میرا جملہ یاد رکھیں، کیا انجام کار نہیں، آغاز کار۔ جی ہاں، وَلَا تَنَازَعُوا، یہ نزاع ہوا اور یہ رحمت اٹھ گئی، یہ نزاع ہوا اور یہ لیلۃ القدر کا تعین اٹھ گیا، اللہ، یہ نزاع ہوا اور یہ آئی ہوئی مدد اٹھ گئی۔ تو انتشار اللہ کی نصرت جمع نہیں ہو سکتا، اللہ، انتشار اللہ کی رحمت جمع نہیں ہو سکتا۔ اسلام سب سے زیادہ جو ہم پہ جو ذمہ داری ڈالتا ہے دین، وہ یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم آپس کے توڑ کو ختم کریں اور ہر حال میں جوڑ پیدا کریں۔ توڑ، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت، وہ بڑی مناسب وہ حدیث ہے کہ اسے ذکر کروں۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد ایس من ان تعبد الکعبہ، من ان تعبد الاصنام حول الکعبہ ولكن التحریش بینکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان مایوس ہو گیا ہے، بت پرستی میری امت کرے، اس سے شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ اب وہ ایک اور راستے سے تم پر حملہ کرے گا اور وہ ہوگا تحریش۔ تحریش کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ جیسے جانور کو، کتے کو کتے کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، جانور کو جانے کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے خلاف، ایک فرد کو دوسرے فرد کے خلاف، ایک ملک کو دوسرے ملک کے خلاف، ایک مسلک کو دوسرے مسلک کے خلاف، ایک زبان ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف بھڑکائے گا۔ یہ تحریش ہے۔ انیک صاحب، سب سے بڑی وجہ، آپ نے کہا نا وجوہ، سب سے بڑی وجہ انتشار کی آج یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، جرم کو جرم نہ سمجھنا، گناہ کے کرنے، گناہ کے پھیلنے، جرم کے کرنے، جرم کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو کروں گا نا، جب جرم کو جرم ہی نہیں سمجھوں گا تو جرم کروں گا، جرم کروں گا بھی، جرم کی دعوت بھی چلاؤں گا۔ آج فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، اسے برائی نہیں بلکہ اچھائی سمجھا جا رہا ہے۔ اچھائی سمجھنے کی وجہ سے یہ برائی کی بھی جا رہی ہے، اس کی دعوت بھی چلائی جا رہی ہے۔ انتشار کو آج ہم نے نام دیا ہے، جس طرح ہم نے ننگے پن کو نام دیا ماڈلنگ، فیشن، اسی طرح انتشار کو آج ہم نے نام دیا ہے، انتشار کو ہم نے نام دیا ہے حق پرستی، اور حق پرستی کا نام ہم نے دیا ہے توڑ کو، اور یہ توڑ موجود ہے آج میرے گھر میں بھی، یہ توڑ موجود ہے آج میری مسجد میں بھی، یہ توڑ موجود ہے آج میرے آفس اور ادارے میں بھی، یہ توڑ موجود ہے میرے ملک اور پارلیمنٹ میں بھی، یہ توڑ موجود ہے آج مختلف اداروں میں بھی اور مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی، توڑ موجود ہے۔
اس توڑ کو کیا گناہ، بڑا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا گناہ سمجھا جا رہا ہے یا اسے حق پرستی اور نیکی سمجھا جا رہا ہے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس بڑے گناہ کو میں نے کہا نا یہ وہ بڑا گناہ ہے. دیکھیں ظلم بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اثرات بھی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن انجام کار یہ وہ بڑا گناہ ہے کہ اس کی جو تباہی آتی ہے انجام کار نہیں، آغاز کار. یہ امت ٹوٹی اور یہ تباہی آ گئی، اللہ، یہ گھر ٹوٹا اور یہ برکت اٹھ گئی، یہ مسجد ٹوٹی اور یہ اللہ کی رحمت اٹھ گئی. آج میری امت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہم سے ہے، ہم توڑ کو ہم کیا کریں؟ توڑ کو ظلم سے بڑا گناہ جب تک نہیں سمجھیں گے، قتل جتنا بڑا گناہ نہیں سمجھیں گے، زنا جتنا بڑا گناہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک جب تک سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک جب برائی کو برائی سمجھوں گا نہیں میں تمہیں اس برائی کے خلاف ایکشن کیسے لوں؟ ٹھیک ہے، اب یہ توڑ جوڑ میں تبدیل کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. اس توڑ کو ہم جوڑ میں کیسے پیدا کریں؟ ظاہر ہے کہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ سے میں نے بچنا ہے، ٹھیک ہے، ظلم ہے، ظلم سے میں نے بچنا ہے. اب جب ظلم سے میں نے بچنا ہے میں نے جوڑ لانا ہے. جوڑ کے لیے آپ نے ایک آگے جو ایک واقعہ ذکر کیا کہ جوڑ لانے کے لیے اگر شرک قبول کرنا الگ ہے جی، گناہ کو قبول کرنا الگ ہے، گناہ کو برداشت کرنا الگ ہے. بڑے سے بڑے گناہ کو برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر لو، لیکن قوم منتشر نہ ہو. میری مسجد میں کام نہیں اٹھ رہا، اس کام کے اٹھانے کے لیے اگر مسجد میں توڑ لاؤں، مجھے گھر میں ترقی چاہیے، ٹھیک ہے، گھر میرا نہیں بڑھ رہا، میری دکانداری نہیں بڑھ رہی، اس کے لیے میں اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ توڑ والی فضا بناؤں، اپنے گھر اپنے بھائیوں کے ساتھ توڑ والی فضا بناؤں، میں یہ سوچوں کہ ترقی نہ ہو تو نہ ہو، لیکن میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے مقتدیوں کے درمیان، میرے اور میرے پڑوسیوں کے درمیان، میرے اور میرے ملک کے شہریوں کے درمیان توڑ نہیں ہونا چاہیے. نیکی نہ ہو تو نہ ہو، لیکن یہ گناہ مجھ سے نہ ہو، سبحان اللہ. یہ گناہ مجھ سے نہ ہو. وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ ذرا آپ بیان فرما دیجیے. حضرت موسیٰ سلام علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سلام علیہ تشریف لے گئے، جی، ٹھیک ہے، مہینے کا کہہ کے گئے تھے اور 40 دن کیے انہوں نے. پیچھے قوم تھی، قوم بت پرستی میں شرک میں مبتلا ہو گئی سامری کے کہنے میں آ کے. جی ہاں، روکنے کی کوشش کی پیار سے، محبت سے حضرت ہارون سلام علیہ اور علماء نے، لیکن قوم رکی نہیں. قوم کا مزاج بت پرستی کا تھا، جو ان کی خواہش تھی اس خواہش کا ماحول انہیں ملا سامری کے بنائے ہوئے بت کی صورت میں، تو قوم اس طرف گئی. جی ہاں، اب طاقت سے روکتے تو قوم بٹ جاتی سامری کی جماعت میں، یعنی مسلمان اور کافر میں. تو حضرت ہارون سلام علیہ نے یہاں فتوے کی بنیاد پہ کام نہیں کیا، حضرت فتوے کی بنیاد پہ نہیں، حکمت کی بنیاد پہ. یہ میں اہم مسئلہ بتاؤں. دیکھو جب آپ چلتے ہو نا، فتوے کو الگ ہے. جب میں چلتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں نا، تو میں فتوے کو نہ دیکھوں. جب میں فتوے کی بنیاد پہ چلوں گا مسائل پیدا ہوں گے. میں حکمت کی بنیاد پہ چلوں گا. اور حکمت میں کبھی حضرت میں بتاؤں، حکمتاً کبھی کبھی بڑی بڑی برائی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم گھر میں بڑے بڑے مسائل برداشت کرتے کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ وقت نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. موقع دیکھ کے برائی کے خلاف ایکشن لیا جائے. فتوے کی بنیاد پہ چلو گے تو شاید مسائل آئیں. تو فتویٰ یہی تھا کہ شرک ہو رہا ہے، طاقت سے رو، لیکن حکمت کا تقاضا نہیں تھا. تو حکمت کا تقاضا نہیں تھا اس لیے رکے. حضرت موسیٰ سلام علیہ جب آئے، اجتماعی طور پر شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، وجہ پوچھی گئی تو وجہ جو جواب دیا وہ جواب دیا کہ میرے بھائی آپ آتے ابھی تو ایک برائی اور آپ آتے 2 برائیاں ہوتی کہ اجتماعیت بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی اور شرک بھی ہو رہا ہوتا کیونکہ ان کی اکثریت تھی. تو 2 برائیاں تھی، لیکن میں نے ایک برائی برداشت کی اور اس کے لیے میں نے ایک قربانی بھی دی. لیکن یہ تقاضا حکمت کا تھا. میں نے آپ کا انتظار کیا. اب آپ کے آنے کے بعد اب جو کامل مکمل اصلاح ہے، جوڑ ہے، وہ آئے گا کہ بت پرستی بھی ختم ہو جائے گی اور جو امت ٹوٹی تھی وہ ٹوٹنے سے بھی امت بچ گئی.
ٹھیک، یعنی اور میں قوم اگلی بات کو کروں حضرت، منتشر ہونے سے بڑی بچا سی- لیا بڑی سی بڑی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تو درس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل چاہت نہیں تھی کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو حضرت ابراہیم سلام علیہ کے طرز پر تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی، جاہلی تعمیر تھی، جی ہاں، ابراہیمی تعمیر ختم تھی، جاہلی تعمیر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی اللہ کہ حضرت ابراہیم سلام علیہ کی بنائی ہوئی تعمیر کی تجدید ہو، جی، لیکن نیکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شرکت سے اگر کعبہ دوبارہ تعمیر ہو جاتا تو کیا اچھا نہیں تھا؟ لیکن جاہلی تعمیر کو برداشت کیا، کس لیے حضرت؟ قوم ایک رہے، اجتماعیت کے لیے، اجتماعی جوڑ کے لیے، جوڑ کے اس لیے، لیے حضرت جوڑ سبحان کے لیے، اللہ، سبحان جوڑ اللہ، ہو، جی، اختلاف بھی، اختلاف اور افتراق میں کیا فرق ہے؟ اختلاف میں اندر خلوص ہوتا ہے، ٹھیک، جوڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انتشار اور افتراق میں جوڑ نہیں بلکہ دوسروں کی نفی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی بات کو، جی ہاں، خارجیت میں اور مسالک میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ خوارج نے بھی اختلاف کیا، ہمارے علماء چاروں مسلک بنے، یہ بھی اختلاف ہے، اختلاف وہ بھی ہے، اختلاف یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مسلک کو دین کا درجہ دیا، ہمارے علماء کرام نے اپنے مسلک کو دین کا درجہ نہیں، بلکہ اب اختلاف کیا دوسرے مسالک کا احترام کر کے اور دوسرے مسالک کو حق کہہ کے اور دوسرے مسالک کو قبول کر کے۔ سبحان اللہ، دوسرے مسالک کو حق کہہ کے اور دوسرے مسالک کو قبول کر کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قوم کو منتشر نہیں ہونے دیا ہمارے اسلاف نے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں؟ آج پہلی محبت ہماری پاکستان ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ لسانی بنیاد پر تفرقہ، انتشار، اللہ اکبر، مسلکی بنیاد پر تفرقہ، انتشار۔ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ قوم کو، یعنی یہ ایک بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارشاد فرمائیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کس طرح ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم ایک کلمے کے پڑھنے والے ہیں اور ہمیں انتشار کا شکار نہیں ہونا ہے، اور اگر کسی بڑے کاز کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی بھی پڑے تو قوم کو منتشر ہونے سے بچائے رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد۔ انیق بھائی، ہم یہ بات اپنے تقریباً ہر پروگرام میں دہراتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو دہراتے رہیں گے۔ وہ جو آپ بائنڈنگ فورس کہتے ہیں نا، جسے آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، یہ در حقیقت قرآن مجید کا وہ مرکزی خیال ہے اور وہ مرکزی عقیدہ ہے جو ہمیں بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور خود اللہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت یاد تو سبھی کو ہے، لیکن محض یاد کرنے سے یا محض سن لینے سے تو بات نہیں بنتی۔ بے شمار اس طرح کی مثالیں جو ہم اپنے عام زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی دوا تم نے خرید بھی لی اور اپنے گھر بھی رکھ لی، لیکن جب تک استعمال نہیں کرو گے تو بیماری سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے وہ یہ کہ ہمیں اس قرآن مجید کی طرف واپس آنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ جن بنیادوں کو ہم آپس کے اختلاف کا ذریعہ بنا رہے ہیں، کیا وہ واقعی اختلاف کا ذریعہ ہیں؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ اختلاف کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف کا ذریعہ نہیں ہے۔ قوموں، قبیلوں، برادریوں، زبانوں کا، ان سب کا جو اختلاف ہے، اللہ کے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے ایک جملے میں اس کا ازالہ کر دیا اور اس کو بتا دیا کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو جب یہ بنیاد سب کی ایک ہے تو پھر کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں افضل ہے اور فلاں افضل نہیں ہے؟
اگر کوئی افضل ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کر دیا، ایمان ہے، عمل ہے، کردار ہے، اس کی بنیاد پر علم ہے، دیگر فضیلت کے کچھ اسباب ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر فخر کرو اور اس کا شکر ادا کرو، یہ بات۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں اردو بولنے والا ہوں، میں سندھی بولنے والا ہوں، میں عرب ہوں، میں عجم ہوں، میں فلاں علاقے، فلاں قوم، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ کیا ہم نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہماری قسمت میں لکھا اور ہم اس قوم قبیلے میں پیدا ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیے، تو اس پر تو سراسر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور رب ذوالجلال نے بے شمار طریقوں سے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کی طرف واپس آنے کی وجہ سے اختلافات کے بنیادی اسباب جو ہیں وہ دور ہونے لگتے ہیں۔ دو بڑے اسباب بیان کیے گئے ہیں مختلف روایتوں میں، ایک ہے جہالت، نادانی، ناواقفیت۔ اس کی بنیاد پر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ جلد دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ناواقف تھا، پتہ چلا، صحیح راستے پہ آ گیا، ناواقف تھا، خبر ہوئی، صحیح طریقہ اختیار کر لیا۔ لیکن جو دوسرا سبب ہے جسے جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس جاہلیت کا ترجمہ ہر دھرمی، ضد، انانیت، تعصب، کچھ بھی کہہ دیا جائے، وہ سب اس کا خلاصہ بنتے ہیں کہ میں نے حق تسلیم نہیں کرنا، چاہے وہ بالکل واضح کیوں نہ ہو۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور مکہ کے بے شمار جو مشرکین تھے اور مدینہ میں جو منافقین تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں، جو کر رہے ہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن میں نہ مانوں اور میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اس کو تسلیم نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ میرے فریق مخالف سے تعلق رکھتا ہے، اسے جاہلیت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، اسمبلی اور سینٹ کے ممبروں پر اور وہاں پر موجود مساجد اور ممبروں پر موجود علماء، ان کے اندر علم کی یا واقفیت کی کمی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جاہلیت راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ مقابل میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ اور حق ہونے کی بنیاد کے باوجود محض اس وجہ سے قبول نہیں کی جا رہی کہ اس کا کہنے والا کوئی اور ہے اور وہ تو ہمارا مخالف ہے۔ اسی وجہ سے خاندانوں میں، برادریوں میں، محلوں میں، گلیوں میں جو مخالفتیں ہو رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں، اگر تم نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا تو وہ تمہیں آپس میں لڑوا دے گا، یعنی یہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا اور یہ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے کہ وہ قوم آپس میں لڑنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں انیق بھائی، یہ میں آپ کے پروگرام کے واسطے سے، آپ بھی اس کی شدت کو اور اس کی جو ہے وہ اس حدت کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس وقت افرادی طور پر اور چھوٹی جماعتوں کی صورت میں جو اختلافات ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن ہم نے اپنی اس مختصر ترین زندگی میں بڑے بڑے الاؤ جلتے ہوئے اور اس میں لاکھوں انسانوں کو جو ہے وہ تڑپتے ہوئے دیکھا، اور ایک نیا الاؤ بالکل پورے طریقے سے تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ جو عرب اور عجم، عرب اور ایران، پاکستان اور اس کے آس پاس کے علاقے، ان کے درمیان میں جو انتشار پیدا کرنے اور اس آگ کو بھڑکانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جس میں خدا نہ کرے لاکھوں انسان اسی طرح لقمہ اجل بن جائیں گے جیسے شام میں بن چکے، جیسے عراق میں بن چکے، جیسے یمن میں بن چکے، جیسے صومال میں بن چکے، جیسے افغانستان میں بن چکے، تو ہم بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں، ہم مریخ اور چاند پر تو نہیں رہتے۔ تو وہی دشمن جس نے مسلم امت کو ان مختلف مخالفتوں کی وجہ سے آپس میں الجھا کر اور ان کو تہس نہس کر دیا، ویران کر دیا ان بستیوں کو، وہی الاؤ دوبارہ سے چاروں طرف تیار کیا جا چکا ہے، اور بدقسمتی سے اس الاؤ کے جو لشکر ہیں ان کے علم ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کبھی کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ بڑی طاقتیں ہیں وہ ہمیں منتشر دیکھنا چاہتی ہیں؟ جی، وہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان کا سربراہ اور ان کا جو لیڈر ہے وہ یقیناً ابلیس ہے، اور اسی وجہ سے فارسی زبان میں یہ جملہ جو ہے میں 100% اس سے متفق ہوں کہ شیطان بزرگ کسی شکل میں بھی ہو، اور شیطان، بڑا شیطان جو ہے وہ کسی ملک میں بھی ہو،
اس کا تو کام ہے کہ اس نے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے، لیکن انسانوں اور مسلمانوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے۔ کیا شیطان کے اس کہے پر ہمیں لڑ جانا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹ دینی چاہیے؟ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کی فتنوں سے آگاہ ہوں اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی کوشش سبحان کریں۔ اللہ۔ شیطان کی چالوں سے مفتی صاحب آگاہ رہنا اور ایک حفاظتی بند باندھے رکھنا، یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ پاکستان کی بات، عرب اور عجم کی بات تو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور یہ کینوس بہت بڑا ہو گیا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی محبت ہماری پاکستانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم جو انتشار سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، کیسے کیسے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق نواب شاہ سے، قاری صاحب پنجاب سے، آپ کے پی کے سوات سے، خادم کراچی سے، چاروں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل رشتہ ہمارا یہ۔ تو یہ جو لسانی رکاوٹیں ہیں، یہ جو مسلکی رکاوٹیں ہیں، ان کو روکنے کے لیے پہلا کام کیا یہ ممکن نہیں کہ رول ماڈل نظر آئیں زمین پر کہ جناب والا تیرا اور میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ارشاد۔ انتشار کی بھی وجوہ ہوتی ہیں، ظاہر مسئلہ ہے، مسئلہ خواہ مخواہ میں پیدا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، زیادتیوں کے نتیجے میں گھر میں توڑ آتا ہے، محلے میں توڑ آتا ہے، ملک میں توڑ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جی مسئلہ ختم، دو لفظوں میں، جی ایک فرض چھوٹے کا، ایک فرض بڑے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد جو دوسرے حکمران آئیں گے ان سے تمہیں بڑی شکایتیں ہوں گی، ظلم ہوگا، تمہاری حق تلفی ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بزور طاقت اپنے حقوق منوانا ہے اور حقوق چھیننا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ایثار کا دیا، صبر کا دیا، ٹھیک، کہ اللہ کی رضا کے لیے جی حق چھیننا نہیں سبحان بلکہ حق چھوڑنا۔ درگزر، اللہ کی رضا کے لیے حق چھوڑنا ہے تم نے، سبحان اللہ، اس امید پہ کہ اس کا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ کیا بات۔ حضرات انصار سے بھی فرمایا کہ میرے بعد دیکھو تمہارے ساتھ سلوک سے اچھا نہیں ہوگا، کچھ زیادتیاں ہوں گی، لیکن تم نے احتجاج کرنے کے بجائے تم نے صبر کا راستہ لینا ہے، حتیٰ کہ تمہاری ملاقات مجھ سے حوض کوثر پہ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو چھوٹے ہو، گھر کے چھوٹے ہوں یا محلے کے چھوٹے ہوں یا ملک کے چھوٹے ہوں، زیادتیاں ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک، زیادتیاں ہیں، لیکن بے حیثیت رعایا کے، بے حیثیت چھوٹے کے میرا فرض کیا ہے کہ میرے ساتھ اگر زیادتی ہے تو میں زبردستی اپنا حق چھیننے کی تربیت میں لوں یا چھوڑنے کی تربیت میں۔ بحیثیت مسلمان کے میرا دین مجھے درس دیتا ہے ایثار، کھانے نہیں کھلانے پہ، کھانے نہیں کھلانے پہ، چھیننے نہیں بلکہ دینے پہ۔ اور اسلام کی جو بنیاد ہے دو باتیں جی، انفاق، دو بنیادیں ہماری، انفاق اور عفو، انفاق اور عفو، خرچ کرنا ہے، کھلانا ہے، کھانا نہیں، ٹھیک ہے، درگزر کرنا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ ایک فرض حکمران کا ہے کہ اگر ہماری خاموشی ہمارا صبر ہے تو اس صبر کا مطلب وہ یوں نہ لیں کہ ہم بے حس قوم ہے، ہمارے ساتھ جیسے کیسے سلوک ہو، غلاموں کی فورس ہے۔ ٹھیک، ان کا فرض ہے کہ وہ عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ قوم کو منتشر ہونے سے بچائیں۔ اگر ایک پارٹی برسر اقتدار ہے تو حقوق سارے اسی کو ملیں، باقی ساری پارٹی اور جماعتیں محروم ہوں، ان کے ساتھ سلوک بنی اسرائیل والا ہو۔ ایک زبان والے اگر برسر اقتدار ہے، ایک ادارے والے اگر طاقت میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صوبوں، باقی اداروں اور باقیوں کے ساتھ سلوک بنی اسرائیل والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عدل کا، ان کے لیے عدل ہے۔ اگر عدل کے ساتھ ہمارا بڑا نہیں، ایک بڑا نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے کہہ رہا ہوں، چاہے وزیر اعظم ہو،
چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، چاہے گھر کا بڑا ہو، چاہے محلے کا بڑا ہو، اگر عدل کے ساتھ نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عدل وہ کریں، صبر ہم کریں، عدل وہ کریں، صبر ہم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی معیشت سے میرے لیے بڑی چیز اجتماعیت ہے۔ سبحان اللہ۔ معیشت، میری معاشی حالت کمزور ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس دن میری اجتماعیت ختم ہو جائے گی تو اس وقت اجتماعی طور پر ہم تباہی کا شکار ہوں گے، اور یہ تباہی بنی اسرائیل پہ آئی، آج وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، اور اسی تباہی سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ اجتماع خارجی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی اختلاف ضرور کریں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں، لیکن انتشار اور توڑ لا کے نہیں، بلکہ جوڑ کے ماحول میں اپنی آواز ضرور بلند کریں، مدلل انداز میں اپنی بات کو ضرور پیش کریں، لیکن سامنے والے کو اپنا سمجھیں، اپنا سمجھ کے اندر خلوص ہو، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کی قوت بنے۔ اللہ اکبر۔ تو ذاتی یہی زندگیوں میں حضرت صبر بھی ہو، عدل بھی ہو، گھر میں بھی اگر یہ ہوگا تو گھر میں جوڑ آئے گا، توڑ ختم سبحان ہوگا۔ اللہ۔ محلے میں ہوگا تو جوڑ آئے گا۔ دو باتیں، صبر عدل، صبر عدل۔ ملک میں بھی ہوگا، رعایا کا کام ہے صبر، حکمرانوں کا کام ہے عدل۔ ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمزوری ہوگی تو انتشار ختم نہیں ہوگا اس ملک سے اور عالم اسلام۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان قومیں اللہ۔ ہم سے کھیلتی رہیں گی، ہمیں کھاتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ورنہ بڑی قومیں ہم سے کھیلتی رہیں گی اور ہمیں کھاتی رہیں گی۔ کیا اچھا جملہ اور آپ نے۔ خدا کی مدد سے بھی محروم ہوں گے۔ آخر میں ایک حدیث عرض کر دوں۔ جی ارشاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں کئی روایت میں، بنو معاویہ کا محلہ تھا مدینہ سے کچھ قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لمبی نماز پڑھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتے پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، اتنی لمبی نماز کہ میں نے اتنی لمبی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز ختم فرمائی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز؟ فرمایا اللہ سے جو دعائیں میں ایسی مانگ رہا تھا اور ایسی دعائیں میں نے اپنی امت کے لیے قبول کروائی، اسی کے شکر کے طور پر اور وہی دعا قبول کرانے کے لیے میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی۔ فرمایا 3 دعائیں میں نے اللہ کی خدمت میں 3 دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ فقر سے، قحط سے میری امت کی اجتماعی ہلاکت نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اے اللہ بیرونی طاقتوں اور دشمنان دین، دشمنان اسلام کے ہاتھوں میری امت کی اجتماعی ہلاکت نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری امت میں انتشار اور توڑ نہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں کی، بلکہ یہ ذمہ داری امت پہ ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ امت پہ ڈال دی۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو منتشر ہونے سے بچائے، اجتماعیت کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ حکمرانوں کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قوم کو انتشار سے بچایا یا انہیں انتشار میں مبتلا کیا۔ انفرادی سطح پر میں آپ کو ہدیے دوں، آپ کی بات کو مانوں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کو قبول کرتے ہوئے جو مملکت کے لیے اچھا ہو، جو علاقے کے لیے اچھا ہو، جو قوم کے لیے اچھا ہو، جو ملت کے لیے اچھا ہو، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، اجتماعیت دین کا تقاضا ہے، بلکہ دین کو مطلوب ہے۔ دونوں معزز علماء کا بڑا شکر گزار، آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون ہوں، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ مفتی نذیر صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ قاری اکبر مالکی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی طرح آپ تشریف لاتے رہیں۔ کیا لہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا، کوئز اور قرآن اندازی ہوگی، اور آج کے جو خوش نصیب ہیں ان کے نام کا اعلان فرمائیں گے مفتی نذیر صاحب۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر عطا فرمائی؟ درست جواب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل یا قوم سمود یا قوم نوح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ جناب فاروق چوہان صاحب راولپنڈی۔ جناب فاروق چوہان صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے رازوں کو محفوظ رکھنا امانت، انہیں مشہور کر دینا خیانت، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ دوسروں کے رازوں کو محفوظ رکھنا امانت، انہیں مشہور کر دینا خیانت، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔